मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। आपको पता है पिछले रुकू में अल्लाह ताला ने दो शख्सों की मिसालें दी थी कि उनमें एक मालदार था, दूसरा गरीब था। मालदार के पास बड़ा बाग था, तो मालदार जो था वो अपने बाग पे फ़ख्र किया करता था और बाग की ज़ाहिरी ज़ीनत को देख के कहता था ये बाग कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो जो मुसलमान था, तौहीद परस्त था, उसने कहा कि भाई ये अल्लाह है जिसको रिस्क देता है, जिससे रिस्क छीन लेता है, तो तू यूं क्यों नहीं कहता कि अगर अल्लाह ने चाहा, अल्लाह चाहेगा तो ये दौलत मेरे पास रहेगी, और तू उस खुदा का क्यों इनकार कर रहा है जिसने तुझे मिट्टी से बनाया। तो इस दोस्त की नसीहत भी उस पर नसीहत ने भी असर नहीं किया, क्योंकि वो ज़ाहिरी नक्शों को देख रहा था। उसकी सज़ा क्या मिली? अल्लाह फरमाते हैं कि उसके बाग पर रात के वक्त कोई आफत आई है और सुबह वो कफ़े अफसोस मलने लगा और उसको तौबा की तौफीक मिली और कहने लगा या लैतनी लम उशरिक बिरब्बी अहदा, काश मैं अपने रब के साथ शरीक न करता। ये भी एक नौइयत का शिरकी है कि आप अपने आप को खुदा समझने लगें और अपनी मेहनत को समझने लगें कि मैं जो करूँगा मुझे उसका रिजल्ट मिलेगा। खुदा के इरादे का इसमें गोया दखल नहीं है। तो ये कुरान ने एक मिसाल दी एक बाग की, जो कहा जाता है कि शाम के शहर रमला में, कोई रमला शहर है, वहाँ पर ये बाग का वाक़या हुआ है। बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है, वल्लाहु आलम। अब कुरान मिसाल दे रहा है इस रुकू में कि उस बाग को तो तुमने नहीं देखा और उस मिसाल को भी नहीं देखा, लेकिन उससे मिलती जुलती मिसालें तो तुम सुबह शाम अपनी आंखों से देख रहे होते हो। और वो मिसाल क्या है? खेतियाँ, लहलहाती खेतियाँ। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि क्या कोई दुनिया में ऐसी लहलहाती खेती तुमने देखी जिस पे जवाल ना आया हो? हर खेती को अगर अपने हाल पे छोड़ दिया जाए तो रिजल्ट में क्या है? वो खुश्क होकर ख़त्म हो जाती है। ये इससे पता चलता है दुनिया दारे फ़ानी है। नहीं, जब आप देखते हैं ना ज़मीन में हल बोते हैं और बेहतरीन खुशनुमा खेतियाँ निकलती हैं, तो हम तो चूंकि सुबह शाम ये मंजर अपनी आंखों से देख रहे हैं कि खेती ने आगे जाके खुश्क होना है, फिर बिल्कुल चटियल मैदान बन जाना है, हम देख रहे हैं तो यकीन कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी को फर्स्ट टाइम लाया जाए और वो लहलहाते खेत दिखाए जाए तो वो भी ये कहेगा भाई ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। लेकिन हम इस देख रहे हैं दुनिया में कैसा जवाल आता है, ज़मीन बंजर होती है, खुदा अपनी कुदरत से हरियाली पैदा कर देता है। हालांकि उस बंजर ज़मीन को देख के लगता है कि कभी यहाँ कुछ पैदा हो ही नहीं सकता, लेकिन अल्लाह अपनी कुदरत से हरियाली पैदा कर देता है। जब हरियाली कर देता है, फूल बूटे उसमें पैदा होते हैं, तो उसको देख के लगता है कि ये हमेशा ऐसे ही रहेगी, लेकिन कुछ ही वक्त में अल्लाह उसको चटियल मैदान बना देता है। तो ये दुनिया में इतनी उखाड़ पिछाड़ है, दुनिया में इतना उतार चढ़ाव है, तो तुम अपनी मौजूदा हालत और अपनी दौलत और अपनी शोहरत और इस दुनिया की रंगरलियों को देखकर धोखे में क्यों पड़े हुए हो? जैसे खेती नहीं होती और फिर हो के ख़त्म हो जाती है, तो दुनिया भी नहीं थी, तुम भी नहीं थे, पैदा हुए, फले फूले, और फिर तुम्हारे ऊपर भी ज़वाल आने वाला है। तो ये इस मिसाल से कुरान ये समझा रहा है कि ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है, तकब्बुर की और इतराने की जगह नहीं है, इस पे उतार चढ़ाव होता रहता है। इसलिए कुरान आगे मिसाल देता है, वज़रिब लहुम मसलल हयाति दुनिया, ए नबी आप इनके लिए बयान कर दीजिए दुनियावी ज़िंदगी की मिसाल, कि ये दुनियावी ज़िंदगी जिस पे तुम फ़ख्र करते हो, दौलत, शोहरत और लालच और इन सब चीज़ों के पीछे भाग रहे हो, कमा इन, इसकी मिसाल तो उस पानी की तरह है, अंज़लनाहु मिनस समाई, जिसको हमने आसमान से उतारा। यानी सिर्फ पानी की तरह नहीं है, ये पानी और उसके बाद जो खेतियाँ वजूद में आती हैं इनकी तरह है, इस पूरे मंजर की तरह है जिसको आगे कुरान बयान कर रहा है। फ़ख्तलत बिही नबातुल अर्द, फिर उस पानी से ज़मीन की नबातात फलती फूलती हैं, उनमें एक रौनक पैदा होती है। लेकिन फिर उसके बाद नतीजा क्या निकलता है? फ़अस्बहा हशीमन, उसके बाद दोबारा वो रेज़ा रेज़ा हो जाती है। तज़रूहुर रियाह, और फिर हवाएं उसको बिखेर रही होती हैं, कोई हाल नहीं होता उसका, हवाएं ऐसे बिखेर रही होती हैं। वकान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़्तदिरा, इससे साफ पता चलता है कि अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। वो जब चाहता है एक ज़मीन को रौनक दे देता है और जब चाहता है उस रौनक को ख़त्म कर देता है। तो तुम्हें भी जब चाहेगा अल्लाह दौलत दे देगा, जब चाहेगा छीन लेगा। तो ये तुम्हारी चाहत पर नहीं है, ये हकीकत में अल्लाह की चाहत पर है। आगे अल्लाह ताला उस दुनिया की वो मिसाल दे रहे हैं जिसको दुनिया कहा जाता है। अभी तो इस आयत में मिसाल दी ना अल्लाह ने, एक उमूमी मिसाल दी है कि पूरी दुनिया की मिसाल यही है।
اب چونکہ دنیا میں دو چیزوں کو بہت زیادہ فوکس کیا جاتا تھا خاص طور پر اس دور میں، آج ان میں ایک چیز کو فوکس کیا جاتا ہے دوسری کو نہیں، لیکن اس زمانے میں لوگ فطرت پہ تھے، لہذا دو چیزوں کو دنیا سمجھتے تھے، ایک دولت اور ایک اولاد کی کثرت، جن میں خاص طور پر بیٹوں پہ بڑا فخر کیا جاتا تھا۔ یہ تو فیملی پلاننگ والوں نے انسان کی فطرت ہی مسخ کر دی ہے، تو اب وہ اولاد کی کثرت پہ فخر کے بجائے لوگ شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے عورت کو چھوڑ کے لوگ مردوں کی طرف مائل ہو رہے ہیں، عورتیں مردوں کو چھوڑ کر عورتوں کی طرف مائل ہو رہی ہیں، جو لیسبین قسم کی اور یہ جو LGBT ٹائپ کے مرد پیدا ہو رہے ہیں۔ تو یہ نیچر سے بغاوت ہے نا، کہ جو جس چیز میں اٹریکشن تھی وہ اٹریکشن ختم ہو گئی۔ تو آج انسانیت نے نیچر سے بغاوت کر دی ہے، تو اولاد کی کثرت میں پہلے انسان فخر کرتا تھا، اس کو نعمت سمجھتا تھا، خدا کا تحفہ، بلکہ تکبر کرتے تھے لوگ کہ میری اتنی اولاد ہے، میرے اتنے بچے ہیں، اور ظاہر ہے وہ سہارا بنیں گے، ان پہ خرچ اتنا نہیں ہوگا جتنا اس کا آؤٹ پٹ ہوگا، یعنی اس کا جو رزلٹ ہوگا وہ اس میں انویسٹمنٹ اتنی نہیں ہے جتنا اس سے ارننگ ہوگی ہماری، وہ ہمارا دست و بازو بنیں گے، وہ ہماری بڑھاپے میں سہارا بنیں گے۔ یہ ساری چیزیں کفار بھی اس پہ فخر کرتے تھے۔ تو فیملی پلاننگ والوں نے دماغ خراب کر کے نا اتنا جھوٹ بولا ہے کہ جو چیز انسان کے لیے سب سے زیادہ اٹریکٹیو تھی وہی ایک تانا بن چکی ہے، یعنی اولاد کی کثرت جس پہ ہمیشہ سے انسان فخر کرتا تھا، اب وہ ایک تانا بنا دی ہے فیملی پلاننگ والوں نے۔ تو یہ بھی فطرت سے بغاوت ہے، لیکن قرآن چونکہ اس دور میں نازل ہو رہا ہے جب لوگ اپنی فطرت پہ تھے، تو قرآن مثال وہی دے گا جو نیچر کے مطابق ہوگی۔ اس لیے اب قرآن دنیا کی ان دو چیزوں کی مثالیں دے رہا ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ قابل فخر سمجھی جاتی ہیں۔ اس کی مثال دے کے قرآن کہتا ہے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد، یہاں جو البنون ہے نا، بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ اولاد سے کیا ہے، تو پھر اس میں بیٹیاں بھی داخل ہیں۔ اس کو کہتے ہیں صنعت تغلیب، جیسے والد کے لفظ میں ہم جب تثنیہ بناتے ہیں تو والدین، کیا مطلب؟ دو والد، یعنی ماں کو بھی والد ہی کے لفظ میں داخل کر لیا۔ تو یہاں بھی البنون یہ گویا کہ ایک علامت ہے، اس میں بیٹیاں بھی داخل ہیں، اولاد کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو اس کی مثال اردو میں بہت آسان دیتا ہوں میں، ہم کسی سے پوچھتے ہیں آپ کے بچے کتنے ہیں، تو بچے میں بچیاں بھی داخل ہوتی ہیں، حالانکہ جو آپ کی لڑکیاں ہیں ان کو بچی کہا جاتا ہے یا بچیاں کہا جاتا ہے، بچہ نہیں کہا جاتا، بچے جو ہے بچہ کی جمع ہے۔ تو کیا مطلب؟ مذکر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مراد اس میں داخل جو مؤنث ہیں وہ بھی ہوتے ہیں۔ تو البنون کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ اولاد۔ اس لیے بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ مال اور اولاد یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہے، اور بعض نے اس کو اپنے ظاہر پر رکھا ہے کہ نہیں جی، چونکہ دنیاوی زندگی کی زینت بیٹیاں نہیں سمجھی جاتی تھیں، اور وہ لوگ بیٹوں پہ فخر کرتے تھے کہ وہ ہمارا سہارا بنیں گے، بیٹیوں پہ وہ فخر نہیں کرتے تھے، بلکہ عرب تو بیٹی کی پیدائش پر ان کے منہ سیاہ ہو جایا کرتے تھے۔ تو قرآن نے ان کے لحاظ سے ہی مثال دی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ تم جن بیٹوں پہ فخر کر رہے ہو اور جس اولاد پہ فخر کر رہے ہو، اصل چیز اعمال ہے۔ تو یہ چیزیں فخر کرنے کی نہیں ہیں، شکر کرنے کی ہیں۔ بہرحال وہ تو قرآن اور سنت میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اولاد کی کثرت یہ قابل فخر نہیں ہے، لیکن قابل شکر بہرحال ہے۔ اب تو فیملی پلاننگ والوں نے اس کو قابل شکر بھی نہیں رکھا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے المال والبنون، کہ دنیاوی مال و متاع یہ فنا ہونے والی چیز ہے، تو اس میں دنیا میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو سمجھی جاتی ہے، اٹریکٹیو چیز سمجھی جاتی ہے، جس پہ لوگ بہت زیادہ تکبر کرتے ہیں، اتراتے ہیں، وہ ہے مال اور بیٹے۔ تو اللہ کہتے ہیں زینت الحیات الدنیا، یہ سب دنیاوی زندگی کی زینت ہے بھائی، اور دنیا کا ہم نے تمہیں مثال دے دی ہے کہ یہ فنا ہونے والی ہے۔ یہی اولاد تمہیں کل قبر میں اتارے گی، اور یہی مال جب بغیر جیب کے کفن پہنایا جائے گا نا اور تمہیں قبر میں لٹایا جائے گا، تو یہی ساری اولاد تمہاری جو ہے یہ سارے تمہاری جائیدادوں کے حصے بخیے کر کے کھا رہی ہوگی۔ تو اس لیے یہ دنیاوی زندگی کی ایک زینت ہے۔ زینت کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ چیز جو دیکھنے میں اچھی لگتی ہے، چاہے حقیقت میں اچھی ہو یا نہ ہو۔ آگے کیا ہے؟ پھر سوال پیدا ہوتا ہے اللہ، پھر وہ چیز جو صرف زینت نہیں ہے بلکہ حقیقت سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے اور وہ واقعی ہمارے لیے فائدے مند ہے، تو وہ کیا چیز ہے؟ اللہ فرماتے ہیں والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی چیزیں وہ نیک اعمال ہیں، خیر عند ربک، وہ تیری رب کی نظر میں ان چیزوں سے زیادہ بہتر ہیں۔ یعنی اولاد سے اور مال سے زیادہ بہتر کیا ہیں؟ وہ ہیں باقی رہنے والی نیکیاں، کیونکہ وہ اس لیے بہتر ہے، ظاہر ہے سب سے پہلی بات ہے وہ باقی رہنے والی ہیں، تو ثواباً وہ ثواب کے اعتبار سے بھی، یعنی بدلے کے اعتبار سے، وہ خیر عملا، اور ان سے آپ زیادہ امیدیں بھی لگا سکتے ہیں۔
آپ نہ اولاد سے بہت زیادہ امیدیں لگا سکتے ہیں کہ آپ اولاد سے لوگ امیدیں لگاتے ہیں نا کہ یہ کر کے دیں گے، یہ یوں کما کے دیں گے، یہ ہمارے کام آئیں گے، ہو سکتا ہے کام نہ آئیں آپ کے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں ہی مر جائیں، آپ کے بڑھاپے سے پہلے ان کی موت واقع ہو جائے۔ اسی طرح مال یہ چھن بھی سکتا ہے، یہ مال آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، مال قتل و غارت کا ذریعہ بن سکتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے مالدار ہونے کی وجہ سے کوئی آپ کو قتل کر کے چلا جائے۔ تو مال اور اولاد کے بجائے آپ امیدیں کس سے لگاؤ؟ نیک اعمال سے، کیونکہ تیرے رب کے نزدیک نیک اعمال سے امیدیں لگانا یہ زیادہ بہتر ہے، اور نیک اعمال پہ جو آپ کو فیوچر میں بدلہ ملے گا وہ اولاد اور مال کے بدلے سے زیادہ بہتر ہے۔ اولاد اور مال کا بدلہ کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہو میرا مال ہوگا تو فیوچر میں اس کے بدلے میں مجھے یہ ملے گا، میری اولاد ہوگی تو فیوچر میں اس کے بدلے میں مجھے یہ بینیفٹس ملیں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں اعمال پر جو تمہیں مستقبل میں فائدے ملیں گے وہ زیادہ ہیں ان کے اعتبار سے۔ تو اس لیے نہ مال پہ فخر کرو نہ اولاد پہ۔ مراد اس سے صرف مال اور اولاد نہیں ہے، دنیا کی کوئی بھی نعمت وہ سب اس میں داخل ہے۔ باقی خوب سمجھ لیں اس آیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اولاد کی کثرت کی فکر نہیں کرنی چاہیے، وہ تو نیک اعمال میں داخل ہے کہ آپ اولاد کی کثرت کی اللہ سے امیدیں بھی لگائیں اور اللہ سے دعائیں بھی مانگیں، اور اولاد کی کثرت کی خواہش بھی رکھیں، کیونکہ یہ تو قرآن و سنت کا حکم ہے۔ تو یہاں اولاد اور مال سے وہ مال اور وہ اولاد مراد ہے جو آخرت سے آپ کو غافل کر دے۔ جیسے کہ مشرکین مکہ جن کو اللہ نے بہت زیادہ بیٹے دیے تھے، وہ اسی پہ فخر کیا کرتے تھے۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ ہم سے خوش نہ ہوتا تو ہمیں اتنے بیٹے کیوں دیتا، اور ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی عذاب نہیں آئے گا، یہ اولاد ہے جو ہمیں بچائے گی۔ وہ اس طرح کی فضول باتیں کیا کرتے تھے۔ تو قرآن نے اس کی نفی کی کہ بھائی تم ان پر تکیہ کر کے بیٹھ گئے ہو اور اعمال سے تم غافل ہو۔ تو باقی اگر کوئی اولاد کی کثرت چاہتا ہے اللہ رسول کے حکم کی وجہ سے تو وہ تو نیک اعمال کے مفہوم میں یہ چیز خود بخود داخل ہے۔ اسی طرح کوئی مال چاہتا ہے کہ میرے پاس مال زیادہ ہو اور نیت یہ ہو کہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے تاکہ میں خیر کے کاموں میں خرچ کروں اور لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، تو یہ مال پھر اللہ کے حکم کی وجہ سے مال کما رہا ہے، تو یہ نیک والباقیات الصالحات میں یہ داخل ہے، پھر یہ نیک اعمال میں داخل ہے، پھر یہ مال برائے مال نہیں ہے بلکہ تو شریعت کا حکم ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تجارت کرتا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، تو ایک روایت کا مفہوم ہے کہ اس طرح کا ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا۔ تو اگر اچھی نیت سے مال کمایا جائے اور اچھی نیت سے اولاد کی کثرت رکھی جائے تو پھر وہ والباقیات الصالحات کے مفہوم میں داخل۔